वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, रूह रमज़ान में एक बार फिर खुश आमदीद। बहुत सारी गुफ्तगू, बुनियादी गुफ्तगू अता फरमा दी हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा ने। डॉक्टर साहब, अगर कभी कभी फ़िक्री इख्तलाफ हो जाए, इल्मी इख्तलाफ हो जाए, उसमें एतदाल की राह अपनाने का दीन तकाज़ा करता है? जी बिल्कुल। असल में जब हम दीन की बात करते हैं और दीनी आलिम की बात करते हैं, आलिम दीन की बात करते हैं, तो ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट मुख्तलिफ है। आजकल जिनको हम उलमा कहते हैं और ख़ास तौर पर मीडिया ने जिन लोगों को उलमा बना दिया है, उसके बारे में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया था। आपने फरमाया था कि दुनिया से जब इल्म उठेगा तो वो इल्म इस तरह नहीं है कि लोगों के दिलों से उठा लिया जाएगा जी, बल्कि आपने फरमाया कि इल्म उठेगा बिक़ब्ज़िल उलमा, उलमा नहीं रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता उलमा ख़त्म होते जाएंगे। और जब उलमा में से कोई बाकी नहीं रहेगा तो इत्तख़ज़न नासु रुऊसहुम जुहाला, लोग जो हैं वो अपना लीडर और अपना आलिम जाहिलों को बना लेंगे। अब वो जो जाहिल हैं वो लोगों को फतवा भी देंगे, और ज़ाहिर है वो उन्होंने रिप्लेस कर दिया उनको उलमा को, अब वो फतवा भी देंगे। फ़दल्लु व अदल्लु, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वो खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। तो ऐसे में उलमाए अज़ीमत की जिम्मेदारी सिवानी हो जाती? बिल्कुल, यही तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखें, जब उम्मतों पे ज़वाल आता है तो उसमें एक जो हमा जहत किस्म की ख़राबियाँ होती हैं, और वो जब भी कभी ये हमाजहत ख़राबियाँ होती हैं तो कुरान का फ़लसफ़ा तारीख़ ये है कि दो में से कोई एक नतीजा निकलता है। एक तो ये कि ऐसी उम्मत जहाँ पे हमाजहत ख़राबी हो जाए, सारे उसके महकमे ख़राब हो जाए और सारे जो पहलू हैं ज़िंदगी के इनफरादी और इज्तिमाई उसमें बिगाड़ पैदा हो जाए, तो ऐसी कौम को या तो अल्लाह ताला बर्बाद कर देता है और उसकी जगह नई कौम ले आता है, या फिर अल्लाह ताला उनकी इस्लाह के लिए उनके अंदर से ही कोई मसले उठा देता है। कुरान ये बताता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए, उसकी जो कुरान ने मंजर कशी की है, वह कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिनहा, गोया उम्मत हर एतबार से इंसानियत भटक रही थी और उनकी जो तबाही और बर्बादी जो है वो बिल्कुल उसके किनारे पे थी। वापसी हुई या तबाही हुई, दोनों में से एक काम होना था, फ़लसफ़ा तारीख़ यही है। लेकिन वापसी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो वापसी हो गई। अब जब हम अपनी इस वक्त के हालात को देखते हैं और एक हमाजहत किस्म की ख़राबी देखते हैं, और वो जो हमाजहत किरदार था उलमा का, उलमा के न होने की वजह से या कम हो जाने की वजह से या रुखसत पे चले जाने की वजह से, उलमाए हक़ के उस भरपूर किरदार न होने की वजह से, जो उस एक तो उसकी जगह पे मैंने अर्ज़ किया कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उनकी जगह जाहिलों ने ले ली, और उन लोगों ने जो किरदार अदा किया वो बजाय इसके कि वो इस्लाह की तरफ कौम बढ़ती, उसमें ख़राबी और बिगाड़ में मज़ीद इजाफ़ा हुआ। अब ऐसे में वो उलमा जिनको अल्लाह ताला ने खशियत भी दी है, जिनके पास दीन भी है, जिनके पास इल्म भी है और जिनके पास निगाह भी है, और वो पैगम्बराना बसीरत भी है जो अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाई। अब अगर ये अपने आप को मस्जिदों तक महदूद कर लें, या फिर जैसे उस्ताद मोहतरम फरमा रहे थे कि वो ज़माने की नब्ज़ पे निगाह ही ना रखें, क्या लिखा जा रहा है, क्या छप रहा है, क्या कहा जा रहा है इस्लाम के बारे में, उसके बारे में उनको इल्म ही ना हो, या फिर वो उससे ला ताल्लुकी का ऐलान कर दें और ला ताल्लुकी का इजहार करें कि ये उनका फील्ड नहीं है, और उनका फील्ड जो है वो अपने फील्ड को महदूद कर लें, तो इससे गोया उम्मत उस तबाही की तरफ, उस नतीजे की तरफ जाएगी जो तबाही का नतीजा है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी बात आपने फरमाई। मेरा सवाल ये था कि बिलफर्ज़ महाल इख्तलाफी मामलात में एतदाल की राह क्या हो सकती है उलमा के माबैन? एक बात ये, दूसरी बात जो आपने फरमाई, जोहला उलमा की शक्ल में आ गए। दो सूरतें होती हैं जो हमने सीखी हैं आपसे, एक होता है उलमाए हक और एक है उलमाए सू। उलमाए सू को हटा दीजिए, उलमाए हक की भी दो कैटेगरीज हो गई, उलमाए अजीमत और उलमाए रुखसत। क्या ऐसा नहीं हो रहा कि उलमाए अजीमत जिनको होना चाहिए था वो उलमाए रुखसत हो गए, जिसकी वजह से वो लोग सामने आ गए जिन्हें आपने भी फरमाया कि वो जोहला उलमा का
وہ ایک چولا پہن کر ان کو ریپلیس کر دیا انہوں نے. جی. اچھا میں اسی طرف آ رہا ہوں. اصل میں میری گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پورے سیناریو کو, اس پورے منظر کو اور نبوی کردار کو اور نبوی مشن کو اگر سامنے رکھیں تو علماء حق کا کردار یہ بنتا ہے کہ وہ پوری امت کی واپسی کی فکر کریں. سبحان اللہ. اصل بات یہ ہے جب وہ پوری امت کی واپسی کی فکر کریں گے تو یہ جو مسلکی اختلافات ہیں یہ تو امت کے تصور کے خلاف ہیں. اور جب علماء مسلکی اختلاف میں پڑتا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ نہ تو نبوی کردار ہے, نہ یہ پیغمبرانہ بصیرت ہے, نہ وہ امت کے تصور کو سمجھ رہا ہے اور نہ وہ امت کو لے کے چلنا چاہتا ہے, نہ وہ امت کی واپسی اس طرح کے علماء کے کردار سے ممکن ہے. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب بریک کی طرف جا رہا ہوں, واپس آؤں گا. جو گفتگو فرمائی آپ نے کہ یہودی کا جنازہ جا رہا ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. لوگوں نے کہا کہ یہ یہودی کا جنازہ ہے, تو آپ فرما رہے ہیں کیا وہ انسان نہیں؟ کیا وہ انسان نہیں؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ ہے کردار مطلوب اس دین کو. ایک بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. یہ وقت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. محترم عمران قادری صاحب سے گزارش کروں گا, سرکار عطا فرمائیے. ایک بڑی معروف کلام ہے دعا کے حوالے سے, تو میں اس کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نزا آقا دیدار عطا کرنا, جب وقت نزا آقا دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا, امداد میری کرنے آ جانا میرے شاہ, امداد میری کرنے آ جانا میرے شاہ. روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا, جب وقت نزا آقا دیدار عطا کرنا. مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا, رسوائے زمانہ ہوں دوزخ سے بچا لینا. منظور میری دعا اے حبیب خدا کرنا, جب وقت نزا آقا دیدار عطا کرنا. ماشاءاللہ 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 عمران قادری صاحب, سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب بہت ساری گفتگو ہو چکی ٹو ڈوز کے حوالے سے, کرنے کے کام کیا ہیں. آج ہم لمحہ موجود میں رہتے ہوئے علماء کے فرائض آپ ذرا بیان فرما دیجئے. مزید کام کیا کیا ہونے چاہیے؟ انیک صاحب میں سمجھتا ہوں کہ علماء کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں یہ دین حنیف جو ہے, اور خاص طور پر قرآن کریم جو ہے, یہ برکت کا ذریعہ تو ہے ہی, دراصل اللہ نے اس کو ہمارے لیے ذریعہ علم بنا کر بھیجا ہے. سبحان اللہ. ہم اس کو
دفع بلیات کے لیے تو استعمال کرتے ہیں، بچے کو نظر لگ جائے چاروں کل پڑھ کے پھونکتے ہیں، آپ گھر تاخیر سے جائیں آپ کی بیگم صاحبہ پتہ نہیں کیا کیا پڑھ کے آپ کے لیے پھونکتی ہے، یہ بھی اس کا ایک استعمال ہے۔ یہ برکت کا ذریعہ تو ہے ہی، دراصل اصل میں یہ ذریعہ علم ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن کریم کوئی سائنس کی کتاب ہے، قرآن کریم میں کم و بیش 800 یا 1000 آیات، 6236 آیات میں سے ایسی ہیں جو نیچرل فنامنا سے اور قوانین فطرت سے تعلق رکھتی ہیں۔ بہت اچھی بات۔ اگر ہم نے ان آیات کو بھی سمجھا ہوتا، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، اولم یروا ان نأتی الارض ننقصها من اطرافها، اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں اب ہم زمین کی جانب توجہ کریں گے اور ہم اس کی ایکسٹریمٹیز سے، اس کے کناروں سے زمین کو لیتے رہیں گے۔ اب دنیا کو پتہ ہے کہ مالدیپ کو خطرہ ہے، اب دنیا کو پتہ ہے کہ بنگال کا فلاں علاقہ سمندر برد ہو رہا ہے، یہ ہمیں تو 1400 سال پہلے بتا دیا گیا۔ قرآن نے کہا کیلا یکون دولتم بین دون بین الاغنیاء، جس طرح میرا دل خون پمپ کرتا ہے، میرے پاؤں کے انگلیوں کی پوروں تک خون پہنچتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ دولت تمہارے اغنیاء ہی میں گھومتی رہے۔ اللہ، ایسا نظام تم بناؤ کہ اس دھرتی کی دولت ہر آدمی اس سے مستفید ہو۔ یہ بھی علماء کے فرائض میں شامل بہت ہے اچھی بات۔ کہ لوگوں کو اس جانب، اور سب سے اہم یہ ہے کہ قوم کو منضبط رکھنا، لوگوں میں ہم آہنگی پیدا کرنا، کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ جس سے لوگ ٹکڑوں میں بٹ کے کھڑے ہو جائیں۔ اور واضح طور پر قرآن نے اس سے منع کیا، وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ ہم نے ایک حبل اللہ تمہیں، اللہ کی رسی قرآن کی صورت میں دی ہے، دیکھو تم آپس میں ٹکڑوں ٹکڑوں میں نہ بٹ جانا۔ سبحان اللہ، یہ علماء نے ہمیں بتانا ہے اور عوام الناس کو بتانا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تم نے الگ ٹکڑوں میں نہیں بٹنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور وہ لوگ جو تفرقہ ڈالتے ہیں ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ مجھ پہ چھوڑ دیجئے، ان کا حساب کتاب لینا وہ میرا کام ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان کو مسلمان سے جوڑا جائے اور ایک مدنی معاشرت وہ قائم ہو۔ وہ جو مواخات کی بات آپ نے فرمائی تھی کہ جو 4 کام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ تشریف لاتے ہی کیے، اسے مواخات بھی ہے، ارشاد فرمائیے۔ اور ایک کام اور کرنا چاہیے علماء کو کہ جو علمی اختلاف ہیں، جن کی سطح بڑی بلند ہے، انہیں عوام کے سامنے نہیں لانا چاہیے، ارشاد۔ ہر چیز کا ایک دائرہ ہوتا ہے۔ جب وہ عالم دین جس کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی بصیرت ہوگی اور پیغمبرانہ بصیرت کے ساتھ وہ پیغمبرانہ منہج پر کام کر رہا ہوگا، وہ کبھی بھی چھوٹے دائروں میں اور ان علمی اختلافات کو عوام کے سامنے نہیں رکھے گا۔ علمی اختلاف علماء کے ساتھ ہوتا رہتا ہے، اور اس علمی اختلاف کا مطلب عملی اختلاف نہیں ہے۔ علمی اختلاف ہمیشہ ہوا ہے، اور ایسے اختلاف کو رحمت کرا، رحمت، اختلاف امتی رحمتن، ایسے اختلاف ہوتے رہے ہیں، اور اس اختلاف کی عمل کے ساتھ اور امت کی جو ورکنگ ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اور امت کی ورکنگ میرے خیال میں اس دور میں جو علماء کا سب سے بڑا کردار ہے وہ اس حوالے سے ہی ہے کہ امت جو ٹکڑوں میں بٹ رہی ہے، اس میں علماء تھوڑی لغزش ان کے اندر آتی ہے تو عوام الناس بلکہ پورا معاشرہ بگڑتا چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک زیاد بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پوچھا تھا، بلکہ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا کہ بتاؤ کہ حل تعرف ما یہدم الاسلام، کیا تم جانتے ہو کہ کون سی چیز اسلام کو ڈھا دیتی ہے، منہدم کر دیتی؟ تو انہوں نے کہا مجھے تو نہیں معلوم۔ تو پھر خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 باتیں بتائیں،
آپ نے فرمایا جو چیز اسلام کو ڈھا دیتی ہے اس میں سب سے پہلی چیز ہے ذلت العالم. جو عالم کی لغزش ہے نا، ایک عام آدمی بگڑتا ہے تو ایک عام آدمی بگڑتا ہے، مولوی عالم بگڑتا ہے تو پورا معاشرہ بگڑتا ہے. تو عالم کی لغزش سے ساری دنیا بگڑ جاتی ہے. دوسری بات آپ نے فرمائی وَجِدَالُ الْمُنَافِقِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، جو منافق کتاب و سنت کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے، اس سے بھی اسلام جو ہے وہ منہدم ہوتا ہے، انہدام کا شکار ہوتا ہے. اور تیسری بات آپ نے فرمایا حکم الائمۃ المضلین، جو گمراہ حکمران ہیں ان کی حکومت وہ بھی اسلام کو ڈھا دیتی ہے. اب یہ ایک پورا سسٹم ہے جو آپس میں جڑا ہوا ہے، ایک مربوط نظام ہے جس میں حکومت بھی ہے، جس میں علماء بھی ہیں. یہ سب مل کے اگر امت کی فکر کریں گے، وہ ذمہ داریاں جو حکومت کی ہیں وہ علماء سے الگ نہیں ہیں، جو ذمہ داریاں علماء کی ہیں وہ حکومت سے الگ نہیں ہیں. حکمران علماء کے پاس جائیں، علماء کی خدمت میں بیٹھیں، ان سے سیکھیں اور ان کا انطباق کریں، کیونکہ انفورسمنٹ پاور ان کے پاس ہے، قوت نافذہ عوام کے پاس نہیں. لیکن العلماء ورثۃ الانبیاء، اللہ اکبر، علماء انبیاء کے وارث ہیں. خواتین و حضرات، بہت اہم گفتگو ہمارے معزز علماء عطا فرما رہے ہیں. فی الحال ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، ایک بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں دل کی تمام تر گہرائیوں کے ساتھ بڑا ممنون، بڑا شکر گزار ہوں محترم ڈاکٹر پروفیسر اکرم چودھری صاحب کا، سابق وائس چانسلر سرگودا یونیورسٹی. آپ تشریف لائے اور آپ نے ہماری علمی کمی کو دور فرمایا. خواتین و حضرات دیکھیے، ایک اسکالر جب بات کرتا ہے تو کس انداز سے بات ہوتی ہے اور علم کی سطح کتنی بلند ہو جاتی ہے. میں ایک اور دانشور، ایک اور اسکالر، عالم دین محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کا ممنون. آپ تشریف لائے اور ہمیں دین سے قریب کیا، ہمیں قرآن سے قریب کیا. قاری قرآن عبدالسلام عزیزی صاحب، بڑا شکر گزار. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور خواتین و حضرات، عمران قادری صاحب کا بڑا ممنون، آپ تشریف لائے ہیں. ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چاروں مہمانوں کا بڑا ممنون ہوں. اپنے میزبان انیق احمد کو بادشاہی مسجد لاہور سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.